बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अमीन और आज का हमारा 10वीं जमात की नज़्म ऊँट की शादी का ये दूसरा लेक्चर है। और जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1 में हम पहले 3 अशार जो है वो पढ़ चुके थे, तो आज हम जो है वो चौथे शेर से इस लेक्चर का जो है वो आगाज़ करते हैं। और शेर नंबर 4 कुछ यूँ है। समझ लिया था जिसे जानवर सवारी का, समझ लिया था जिसे जानवर सवारी का, वो ऊंट बोझ उठाएगा अब ज़िम्मेदारी का। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दिलावर फ़िगार जो हैं वो अपनी इस नज़्म के ज़रिए से हल्का फुल्का तंज़ो मज़ा जो है वो कर रहे हैं। और पहले शेर के अंदर जैसे बात हुई कि किसी अखबार में उन्होंने असल में अपने किसी दोस्त की शादी की ख़बर जो है वो पढ़ी है और उसी पे वो जो है वो उनके साथ तंज़ो मज़ाक कर रहे हैं। तो मफ़हूम इस शेर का कहते हैं कि वो ऊँट जिसे महज सवारी का जानवर समझे थे, शादी करके घर की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी पूरी करेगा। तशरीह दिलावर फ़िगार की हिस्से मज़ा तेज़ है। शेर गोई की हुनरमंदी और तंज़ के अंदाज़ से उनकी शायरी मकबूल हुई। तशरीह तलब इस शेर में शायर कहते हैं कि वो ऊँट जिस पर हम लोग सवारी किया करते थे और उसे सवारी का जानवर समझते थे और वो जानवर हमारा बोझ उठाता था, अब इस ऊँट ने शादी कर ली है, अब वो हमारा बोझ नहीं उठाएगा। अब वो सवारी के काबिल नहीं रहा क्योंकि उसने शादी कर ली है और अब वो अपनी शादी की ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाएगा। शायर ने इंसानी ज़िंदगी के बाद के असरात को मुराद लिया है कि शादी की तकरीबात का तो बहुत जोश व खरोश से इनकाद किया जाता है, लेकिन बाद में घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, बीवी की नाज बर्दारी नाक ने नकेल डालकर नाक में दम कर देती है। अब ऊँट सेहरा बंदी पर खुश तो है लेकिन बाद के सर दर्द से नावाकिफ़ है। अब सर का दर्द बढ़ेगा और तरह तरह की ज़िम्मेदारियों की नकेल पड़ेगी। आज़ादी का दौर अब ख़त्म हो जाएगा। शायर ने लतीफ़ नुक्ता पैदा किया है कि हम तो समझे थे कि ऊँट महज सामान का बोझ उठाता है, ये ऊँट शादी की ज़िम्मेदारी का बोझ उठाएगा। ये वाकई एक अनोखी बात है कि ऊँट अब अज़दवाजी ज़िम्मेदारियाँ उठाएगा। मशहूर कहावत है कि ऊँट की पकड़ और औरत के मकर से खुदा बचाए, लेकिन अब ऊँट जब खुद ज़िम्मेदारियों की पकड़ में आएगा तो शादी की पकड़ का पता चलेगा, क्योंकि इस ज़िम्मेदारी के बोझ तले अच्छों का बुरा हाल हो जाता है। बकौल शायर, एक डॉक्टर मरीज़ को समझा रहा था यूँ, एक डॉक्टर मरीज़ को समझा रहा था यूँ, करता है मेरे काम को दुश्वार किस लिए, पैसे ना थे इलाज के घर तेरी जेब में, पैसे ना थे इलाज के घर तेरी जेब में, फिर ये बता हुआ है तू बीमार किस लिए। तो जनाब शेर नंबर 5, मियाँ शुतर को मुबारक ये रिश्ता शादी, इसी को कहते हैं उर्दू में कैदे आज़ादी। तो ये बड़ा अहम MCQs है। तकरीबन बोर्ड में हर पंजाब के तमाम तलीमी बोर्ड में किसी न किसी पेपर में जो है वो ज़रूर दिखाई देता है हर साल। तो इस शेर के अंदर जो है वो शायर क्या कहना चाह रहे हैं, कहते हैं कि ऊँट मियाँ को ये शादी मुबारक हो। ये शादी दूसरे लफ्ज़ों में आज़ादी की कैद यानी ग़ुलामी का नाम है। तो तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। दिलावर फ़िगार के बारे में जैसा कि पहले भी ज़िक्र हुआ, उनकी हिस्से मिजाज जो है वो तेज़ है। तो शेर गोई की हुनरमंदी और तंज़ के अंदाज़ से उनकी शायरी मकबूल हुई। तो तशरीह तलब इस शेर में भी दिलावर फ़िगार जो है ऊँट को उसकी शादी की मुबारकबाद पेश करते हैं और कहते हैं कि ए ऊँट, तुम्हें इस शादी की बहुत बहुत मुबारक हो और तुम्हें अपना नया रिश्ता मुबारक हो और तुम्हें ये तमाम खुशियाँ नसीब हों जिनकी तुम्हें आस है, उम्मीद है। ताहम इस शादी को उर्दू में
آزادی کی قید کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ شادی کرنا آزادی بھی ہے اور قید بھی۔ شادی کروا کر ذمہ داریوں کا اٹھانا پڑتا ہے اور اس لیے اسے قید کہتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ شادی قید بھی ہے اور آزادی بھی۔ عام طور پر مرد شادی کے بعد بہت سی آزادیاں ختم کروا لیتے ہیں کہ خانہ آبادی کے نام پر پہ بہت سی کڑی ذمہ داریوں اور پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ادیب حضرات اسے قید آزادی سے موسوم کرتے ہیں۔ بقول شاعر: شتر جی آپ کو شادی مبارک ہو، مبارک ہو۔ شتر جی آپ کو شادی مبارک ہو، مبارک ہو۔ وہ یعنی قید آزادی مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو جناب مبارک ہو، ہم شعر نمبر 6 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میاں شتر نئی گاڑی کے لیے سفر کو چلے، میاں شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ تلے۔ یہ جناب محاورہ بھی ہے کہ پہاڑ تلے آنا یعنی کہ ذمہ داریوں کے بوجھ کے نیچے دب جانا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شاعر اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اونٹ میاں نئی گاڑی لیے سفر کو چل دیے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ بھی انسانوں کی طرح شادی کے بوجھ تلے آ گیا۔ تو شعر گوئی کا جیسا کہ ہنر مندی جو ہے وہ دلاور فگار کو حاصل تھی، تو کہتے ہیں کہ اس شعر میں بھی دلاور فگار کہتے ہیں کہ اونٹ نے شادی کروا لی تو اسے اب ہماری طرف سے شادی بہت بہت مبارک ہو۔ اب ان کی نئی زندگی کا آغاز ہو چکا، وہ اپنی نئی زندگی کی گاڑی کو لیے ازدواجی زندگی کے نئے سفر پر چل پڑے ہیں۔ اب مجھے خوشی ہے کہ تم پہاڑ کے نیچے آ گئے۔ مشہور مثل ہے کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے، جسے کہتے ہیں نا اب آیا اونٹ پہاڑ تلے۔ تو شاعر نے بڑے مزاحیہ انداز میں اس مثل کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ شادی کروا کر اونٹ جیسا بڑا جانور پہاڑ کے نیچے آ گیا، یعنی قید ہو گیا ہے اور اب مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اب وہ ساری زندگی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے گا اور اس کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ بقول شاعر: ہے اب بھی وقت کرے چپ چاپ مک مکیا، ہے اب بھی وقت کرے چپ چاپ مک مکیا، پھر بعد میں نہ کہنا جب ڈوب جائے نیا۔ شعر نمبر 7 اور یہ اس نظم کا آخری شعر ہے کہ مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دے جٹ پٹ، مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جٹ پٹ، یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ۔ کیونکہ یہ بھی اس کا تعلق بھی جو ہے ضرب المثل سے ہے کہ کہتے ہیں نا اب دیکھتے ہیں اونٹ بیٹھا کس کروٹ، کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی کہ معاملے کا حل کیا نکلتا ہے۔ تو مفہوم کہ اے اونٹ مجھے اپنی شادی کی تصویر جلد بھیج دو تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ تم کس حال میں ہو۔ دلاور فگار جو ہیں وہ تشریح طلب اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اے میاں اونٹ تم نے شادی کر لی جس کی مجھے دلی خوشی ہے، اب مجھے اپنی شادی کی تصویریں فوراً بھیج دو۔ میں تمہاری شادی کی تصویر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم جیسا اتنا بڑا جانور جو ہے اپنی شادی کے دن کس پہلو پر بیٹھا ہے، یعنی کس طریقے سے بیٹھا ہے۔ تم اپنی شادی کی تصویریں مجھے فوراً بھیج دو تاکہ میں تمہاری آئندہ زندگی کے بارے میں بتا سکوں کہ کیسی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے۔ تو شادی کے بعد آپ ہیں کس حال میں حضور، شادی کے بعد آپ ہیں کس حال میں حضور، تصویر ایک بھیج کے بتلائیے گا ضرور۔ تو شاعر نے یہاں محاورے کا استعمال کیا، یعنی کہ دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو استعمال کر کے اس محاورے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ شعر کو بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اور اس کے استعمال سے مفہوم بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اب آپ کس کروٹ بیٹھے ہیں، آپ کس کروٹ۔ تو اس سے جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہے۔ سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے لیکچر کے اندر جو ہے وہ اس کے مشقی سوالات کو بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اوپر جو ہے سوالات موجود ہوں گے۔ پہلا سوال ہے
کہ نظم میں شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کر کے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ تو نیا گل کھلانے کا مطلب ہے کہ انوکھی بات عمل میں لانا۔ یہاں شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کر کے اونٹ کی شادی کی طرف اصل میں اشارہ کیا ہے۔ سوال نمبر 2 کہ نکیل پڑھنے سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ جی جناب، تو اس کا جواب ہوگا کہ نکیل پڑھنے سے شاعر کی مراد ہے اونٹ کا شادی کے بندھن میں باندھا جانا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سوال نمبر 4 کہ شاعر نے سر درد بڑھنے کی وجہ کیا بتائی ہے؟ شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی وجہ بتائی ہے کہ شادی کے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور اس وجہ سے سر کا درد بھی بڑھ جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا؟ بڑا اہم سوال۔ شاعر کے نظم کے آخری شعر میں شاعر نے ایک ضرب المثل یعنی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو سوال نمبر 5 اگر آپ غور کریں تو اس میں جو ہے وہ خالی جگہ ہوں گی، تو جی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس متن کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں نے اس لیے نہیں کروایا کہ یہ آپ کو جو ہے وہ میرے اسٹارز اردو نوٹس کے اوپر جو ہے پیج نمبر 130 کے اوپر اس سے زیادہ یعنی کہ یہ سارے اور اس سے زیادہ وہ جو بورڈ میں آ چکے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس متن کو نظم کے متن کو مد نظر رکھ کر مصرع جو ہے مکمل کرنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بلبل آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بلبلانا یہاں پر آئے گا۔ کہ دوسرا مصرع ہے کہ سر کا درد بڑا ناک میں، آج ہی پڑھا ابھی ہم نے، نکیل پڑی، اور اسی کو کہتے ہیں اردو میں، ہاں جی گڈ، قید آزادی۔ تو اس کے بعد ہے جناب مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ کے تلے یا پہاڑ تلے۔ ٹھیک ہے جی، جواب درست ہے، زبردست۔ اور مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دیں جھٹ پٹ، اوکے زبردست جی، شاباش۔ تو یہ تو آج کا ہمارا جو ہے وہ لیکچر یہاں پہ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، اور آج کا آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شارٹ آنسر کویسچن جو ہے وہ سارے یاد کرنے ہیں، اور 5 میں سے چلیں آپ ایسا کریں کہ 4 آپ نے جو ہے خوش خط لکھنے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ آج آپ نے جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات یعنی کہ اس نظم کے ایم سی کیوز تیار کر کے کل آنا ہے۔ کل میں آپ سے لیکچر کے دوران جو ہے وہ سنوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی محمد امین کو اجازت دیں، انشاءاللہ کل آپ پھر کسی لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔